अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अभी हम अहद कदीम में से आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब में से छठे और सातवें बाब का मुतालिया करेंगे। हमने पिछली किस्त और पिछले बाब का इख्तिताम सूली के तैयार करने पर किया था। हामान की बीवी जरिश उसे 50 हाथ ऊंची सूली बनाने का मशवरा देती है ताकि उस पर मर्दुकी को लटकाया जाए। इसके बाद क्या हुआ, यही आज हम जानेंगे कि उस सूली पर किसको लटकाया जाएगा, मर्दुकी को या फिर किसी और को, और यही सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। भाई फयाज खुशामदेद। शुक्रिया भाई इफ्राहिम खुशामदेद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई इफ्राहिम, मैं सबसे पहले चंद आयात को पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हजूर पढ़ी गईं। और ये लिखा मिला कि मर्दुकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तरश की मुखबरी की थी, जो अख्वेरियस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दुकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। इधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दुकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजिमों ने उससे कहा, हजूर, बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आला नसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुबल्लस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शारे आम में फिराएं। उसे उस घोड़े पर सवार करके शारे आम में फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाए। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्दुकी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दुकी को मुबल्लस करके घोड़े पर सवार शहर के शारे आम में फिराया और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाए। और मर्दुकी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हामान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हामान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा कि अगर मर्दुकी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें ही कर रहे थे तो बादशाह के ख्वाजा सिरा आ गए और हामान को उस जश्न में ले जाने की जल्दी की जिसे आस्तर ने तैयार किया था। इस बाब में बहुत ही दिलचस्प वाकयात हुए, लेकिन मुझे आप खुदा के कर्म और खुदा के मुतल्लिक बताइए जबकि उसने बादशाह की नींद उड़ा ली। मैं इस बात से आगाज करना चाहूंगा कि बादशाह को किसने सोने से मना किया। ज़बूर 121 की 4थी आयत में लिखा है, देख इज़राइल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा, वो और उसका कलाम जो अपने प्यारों की निगरानी करते हैं। खुदा के अख्वेरियस बादशाह को नींद से बाज रखा। इंसानी तौर पर जब कोई सो नहीं पाता तो वो कोई नींद की दवा लेता है, लेकिन बादशाह ने ऐसा कुछ ना लिया क्योंकि खुदा का इक़्तिदार इस सारे मामले में गालिब रहा। जब बादशाह की नींद उड़ाई गई,
ان واقعات کے پیچھے کون ہے؟ خدا کا اختیار۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی جو اس کتاب کا پڑھنے والا ہے خدا کی رہنمائی اور الہی مقصد کے زیر اثر تھا۔ اس نے خصوصی طور پر وہی حصہ پڑھا جس میں ایکویریس بادشاہ کے خلاف سازش کرنے والا 2 لوگوں کا تبصرہ کیا ہے جن کی سازش کا پردہ مردکی نے فاش کیا تھا۔ اور یہاں بادشاہ نے پوچھا اس کے لیے مردکی جیسے ایماندار شخص کی کیا عزت اور حرمت کی گئی، اور آپ خدا کا دانشمندانہ منصوبہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، خدا کا اختیار ان حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، اس رات میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جاگ رہے تھے۔ حمان کا گھرانہ جاگ رہا تھا اصولی کو تیار کرنے کے لیے، اور بادشاہ جاگ رہا تھا کیونکہ وہ سو نہ پایا، اور خدا کی نگاہ سب پر تھی تاکہ وہ اس معاملے کو اپنی مرضی سے آگے بڑھائے اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حمان کے رد عمل پر اپنی رائے دیں۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے، حمان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا، اور اس نے بادشاہ سے کیا کرنے کو کہا۔ حمان کے کردار کے اس رخ پر بات کیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مغرور تھا اور اپنی خودی سے پر تھا، اور اس نے سوچا کہ وہی ہے جو عزت اور احترام کے لائق ہے۔ سو خداوند نے ٹھیک اسی وقت یہ ہونے دیا جب بادشاہ کی نیند اڑ گئی تو بادشاہ نے مرتقی کے بارے میں پڑھا اور اس کی عزت اور قدر نہ کی۔ یہ وہی وقت تھا جب بادشاہ نے حمان کو اندر بھیجا، اور اسی دوران بادشاہ کا ضمیر اسے ستا رہا تھا کیونکہ اس نے اس شخص کی قدر نہ کی جس نے اسے بچایا۔ سو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح عزت دے، اور اسی لمحے جب حمان اندر داخل ہوا تو اس نے اس سے پوچھا کہ جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سو خبیث اور گھمنڈی اور مغرور حمان نے یہ سوچا کہ بادشاہ کی مراد اس سے ہے، سو اس نے وہ بتایا جو اس کے دل کی تمنا تھی۔ سو بادشاہ نے اسے وہی کام مرتقی سے کرنے کو کہا، اور میں چاہوں گا کہ خدا کے کاموں، الہی کرم اور خدا ان کے وقت پر تبصرہ کیا جائے، جیسا کہ زبور میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں دیتا ہے، یا وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دیتا ہے۔ سو میں حیران ہوں کہ خداوند نے کس طرح بادشاہ کی نیند اڑائی جبکہ وہ ایک پر آسائش گھر میں رہتا تھا، وہ جس نے پطرس کو بھی قید خانہ میں سونے نہ دیا۔ میں کہوں گا کہ داؤد جسے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا اور اس کا پیچھا کرتے تھے، وہ زبور 3 میں یہ کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ پھر وہ بہت اچھی نیند سویا اور اگلی صبح اٹھ کر کہا، اور میں لیٹ کر سو گیا، میں جگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ زبور 4 میں لکھا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے دانیل کا ساتھ دیا تھا، اور دانشمندوں اور عالموں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور وہ دانیل اور اس کے دوستوں کی جان کے خواہاں تھے۔ وہ پرسکون ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور اگلے دن کا وقت مانگا، اور وہ گھر پہنچا اور رات کو رویا میں اسے بھید ملا۔ سو خداوند نے اس پر نیند بھیجی اور اسے اس خواب کا مطلب بتایا۔ اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ خدائے قادر مطلق ہے، اور یہ وہی ہے جو وقت پر بھی قادر ہے۔ اور جب حمان محل میں داخل ہوا تو اس نے سارے معاملے کو اپنے ساتھ رکھا، اور یقیناً یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہ تھا، نہ تقدیر کی کوئی بازی تھی۔ خداوند زندگی کی باریک باتوں پر بھی اپنا اختیار رکھتا ہے، اور اس وقت پر بھی جب مردگی کو عزت بخشی گئی۔ اور اس بات سے مجھے یوسف یاد آتا ہے۔ یوسف اگر ساکی کو اس کے متعلق یاد نہ ہوتا تو وہ بادشاہ کو اسے نکلوانے کا نہ کہتا، تو یوسف ساکی کا مددگار ہونے سے زیادہ اور کچھ نہ تھا۔ لیکن خداوند نے اسے یوسف کو بھول جانے دیا، اور 2 سال کے بعد اسے اس کی یاد آئی۔ یوسف قید خانہ سے باہر آیا تاکہ فرعون کے بعد مصر کا بڑا آدمی بنے، اور یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ خدا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فرما روائے مطلق ہے، مطلب وقت پر اختیار رکھتا ہے۔ کس نے سوچا ہوگا کہ فرعون کی بیٹی کے قدموں کو بھی اپنی مرضی سے آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں ٹوکرے میں موسیٰ تھا۔ صحیح، وہ ہر چیز کے اوقات پر قادر ہے، جس نے پطرس کے وقت کو مقرر کیا کہ وہ کب جھیل پر مچھلیاں پکڑنے کو جائے، اور اس مچھلی کے وقت کو بھی جس کے منہ میں وہ سکہ تھا۔ صحیح۔ اس سب پر قدرت کون رکھتا ہے؟ صرف خدا۔ یہاں 2 کاموں میں تصادم پایا جاتا ہے۔ حمان مردگی سے چھٹکارا چاہتا تھا، اور بادشاہ مردگی کو عزت دینا چاہتا تھا۔ ایک ہی شخص کے لیے مختلف آرا ایک ہی شخص کے لیے
کبھی کبھار انسان ہی خواہشات رکھتا ہے، انسان ایسی خواہشات رکھتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن خدا کی مشورت جی قائم بالکل. رہتی ہے۔ لہٰذا خداوند نے حامان کے ارادے کو رد کر دیا تاکہ بادشاہ کا ارادہ قائم رہے، تاکہ خدا ثابت کرے کہ وہ قدرت والا خدا ہے۔ صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. فرعون کے متعلق سوچیں جس نے عبرانیوں کو سمندر میں ہلاک کرنے کا فرمان جاری کیا، لیکن موسیٰ ڈوبنے سے بچ گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں غرق ہو گئے. اور دانیال کے بارے میں سوچیں، شیروں کی مان سے چھڑا لیا گیا اور بھوکے شیروں نے اس شخص کو پھاڑ کھایا، ان کو بھی، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو بھی. اور پھر پطرس کے بارے میں سوچیں جو ہیرودیس کی تلوار سے بچایا گیا، جس سے پہرے دار ہلاک ہوئے، اور پھر خداوند نے ہیرودیس کو مارا اور اسے کیڑوں نے کھا لیا. اور حامان کے ساتھ کیا ہوا؟ خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. ایماندار کی زندگی میں بہت سے فیصلہ کن لمحات آتے ہیں اور عموماً اگر وہ بائبل کی مکمل پیروی کا فیصلہ کر لیں تو انہیں بہت سی چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم یہاں آستر میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بائبل کی مکمل پیروی نہ کی، میرا مطلب ہے انہیں اپنی زمین واپس لینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہ لی۔ آستر کو ایک بے ایمان سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی لیکن اس نے کی، اور اس کے باوجود خداوند نے اسے کامیابی عطا کی۔ بہت ہی اچھا سوال. جی بھائی. خدا کی مہربانیوں اور بخششوں سے محظوظ ہونے میں اور خداوند کی رفاقت اور گفتگو سے محظوظ ہونے میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگ خدا کی بخششوں سے تو محظوظ ہوتے ہیں لیکن اس کی رفاقت اور حضوری سے محظوظ نہیں ہوتے۔ یہ دونوں مختلف باتیں ہیں اور میرا خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو خدا کی رفاقت کا متبادل ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جب کوئی رفاقت سے محظوظ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے خدا اس سے راضی ہے، اور خداوند کے چہرے کی مسکراہٹ سے محظوظ ہوتا ہے، چاہے پھر کتنی بھی گہری آزمائش ہو، وہ پرسکون اور پر اطمینان رہتا ہے۔ ہم اسے دانیال اور اس کے 3 دوستوں میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ خطرے میں گھر چکے تھے، اور وہ بڑے پرسکون اور پر اطمینان تھے اور وہ بالکل بھی بے چین نہ تھے۔ اور وہ شخص جو خداوند کی رفاقت سے محظوظ ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کے خلاف ہوگا کیونکہ اس کے گناہوں کا اقرار نہیں ہوا، یہاں تک کہ خداوند جب اس سے فضل سے پیش آتا ہے اور جب وہ خداوند کے کرم سے محظوظ ہوتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا، جیسے کہ یوسف کے بھائی جب یوسف نے ان کے روپے ان کی تھیلیوں میں واپس ڈال دیے تھے، جب انہوں نے اناج اور روپے دونوں دیکھے تو وہ سمجھ نہ پائے کہ خداوند انہیں عزت دے رہا ہے، بلکہ وہ گھبرا گئے اور کہا کہ خداوند نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وہ خدا کی بخشش سے محظوظ نہ ہو سکے۔ میں کہوں گا کہ نہ صرف ہمیں خدا کی بخششوں سے محظوظ ہونا ہے بلکہ اس کی مہربانی کو محسوس کرنا ہے۔ اے خداوند تو اسے اس کرم کی سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے واسطے ہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ وہ پردیس میں رہے اور گیت نہ گایا۔ وہ ہیکل اور قربانیاں اور نذروں اور خداوند کی حضوری اور اس کی قربت اور اس جگہ سے جسے خدا نے چنا تھا وہاں سکونت کرے۔ ابراہیم کو خدا نے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھا، یعنی ہتھیوں اور اموریوں سے جو اس کے آس پاس تھے، اور سدوم میں لوط کو بھی۔ جی، لیکن ان دونوں کے احساسات میں کتنا فرق تھا۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ وہ خدا کی حضوری میں ہے اور وہ خدا کا دوست کہلایا، لیکن لوط اور خدا ان کے درمیان روحانی طور پر بہت بڑا فاصلہ جب تھا۔ خدا نے اسے پہاڑ پر جانے کو کہا تو وہ ڈر گیا۔ صحیح۔ جی بھائی، میں جواب میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور اصولاً مجھے خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور میری دعا بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ ہماری سنتا ہے اس کی مرضی کے مطابق۔ لیکن کبھی کبھار خدا مجھے اجازت دیتا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ میں کروں، چونکہ میں نافرمان ہوں یا اس کی نافرمانی کروں، جب میں اس پر بضد رہتا ہوں۔ اور دراصل یہی ہوتا ہے، مثلاً جب ایک ایماندار ایک بے ایمان سے شادی کرنے پر بضد رہتا ہے اور حتمی فیصلہ کر لیتا ہے، یا کوئی ایسا جو خداوند سے پوچھے بنا کسی مقام پر فوراً ہجرت کرنے جیسا ہو، لہٰذا جب خداوند دیکھتا ہے
کہ ہم کسی بات یا فیصلے پر بازد ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کرنے دیتا ہے، لیکن کیا خدا کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نہیں نکال سکتا؟ کیا خدا اپنی الہی بخشش کو میری کمزوری اور غلط سوچ کے باوجود عطا نہیں کر سکتا؟ اور آستر کی کتاب اس حوالے سے ہے، وہ غلط تھے جب وہ خدا کی سرزمین میں لوٹ کر نہیں آئے، لیکن کیا خدا اس غلط فیصلے کو برکت میں تبدیل نہیں کرتا کہ وہ اپنے لوگوں پر اپنی مہربانی کو ظاہر کرے؟ بھائی افراہیم، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حیران کن منظر پر تبصرہ کریں۔ حامان مردکی کو گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے اشارہ عام میں پھیرا رہا ہے اور اس کے آگے آگے منادی کر رہا ہے کہ جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے۔ اور حامان کے ذلیل ہو کر واپس لوٹنے کا منظر، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں زلزلے یا آتش فشاں کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ حمان کے دل میں بھرپا ہوا اور لازماً وہ گہرے غم میں مبتلا تھا۔ اسے اقتدار اعلیٰ کی فرما برداری کرنا تھی اور اسے بادشاہ کے فیصلے کو بھی ماننا تھا، کیونکہ وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ اس کے دل میں اپنے کیے پر گہرا افسوس تھا کہ اس نے اس شخص کے لیے دل میں برائی رکھی جسے خداوند نے عزت بخشی۔ لکھا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے۔ یہ بات مردگی کے لیے ہے کہ جو خداوند کی عزت کرتا ہے وہ اس کی عزت کرے گا، اور وہ جو اس کی تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ اور اس کا اطلاق حمان پر ہوتا ہے۔ مجھے سیمول کی ماں حنا کا گیت یاد ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گیت میں کہتی ہے کہ زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ اور یہ وہ منظر ہے جب مردگی کو عزت بخشی گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور حمان آگے چل رہا تھا۔ کس نے جرت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ قدیم اور موجودہ تاریخ دونوں ہی بتاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر فیاض، جب ہم 7ویں باب پر پہنچتے ہیں تو میں جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کہ جب بادشاہ اور حمان آستر کے ساتھ کھانے کے لیے آئے۔ دوسری ضیافت تھی جو آستر نے بادشاہ اور حمان کے واسطے تیار کی تھی۔ اس نے انہیں عزت دی اور انہیں دعوت دی، اور جب وہ میں نوشی کر چکے تو بادشاہ نے آستر کی درخواست سنی، اور حیران کن طور پر پرسکون آستر نے اسے بتایا کہ ایک دشمن ہے جو اسے مشکل میں ڈال سکتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ کچھ بھی بادشاہ کے نقصان کی تلافی نہ کر پائے گا، اور وہ بادشاہ کی اور پھر لوگوں کی موت کا سبب بنے گا۔ سو بادشاہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آستر نے بہت دلیری سے جواب دیا وہ حمان ہے، اور حمان کی تعریف اسی طور پر کی جس کے وہ لائق تھا کہ وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث ہے۔ یقیناً بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور وہ یہ سوچنا چاہتا تھا، سو وہ وہاں سے اٹھ کر باغ میں چلا گیا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، اور میرے خیال میں اسے افسوس ہوا کہ وہ اس کا حصہ بنا، اور اس نے حمان سے دھوکہ کھایا، اور اس نے ایک اٹل حکم جاری کیا جو مادیوں کے قانون کے مطابق بدلتا نہیں۔ اس نے خود کو، اپنی بیوی اور اپنے لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار جانا۔ سو غور و فکر کے لیے وہ باغ میں چلا گیا۔ سو جب وہ واپس آیا تو حمان خوفزدہ اور ملکہ کی منت کر رہا تھا، اور میں کہوں گا کہ ملکہ آستر ہمیشہ کی طرح اپنے بستر پر ہی لیٹی تھیں، اور شاہی بستر۔ غالباً میں کہوں گا کہ حمان ملکہ آستر کے رحم کا طلبگار تھا۔ اس وقت غالباً اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی کہ اس پر لیکن پڑا۔ جب بادشاہ لوٹ کر آیا تو اس نے یہ دیکھا، اور اپنے غصے میں اس نے یہ تصور کیا کہ اس نے ملکہ کو ہراساں کیا، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے کہا یہ گھر پر ہی میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ زبردستی کر رہا تھا۔ اور کیا یہ بات اس حد تک بڑھ چکی تھی؟ بادشاہ نے صورتحال کو غلط طور پر سمجھا، اخویریس کے اندر حمان کے لیے غصہ اور بھی بڑھ گیا، اور خریونا نے اسے مزید غضبناک کر دیا، بلکہ اس نے تو مردگی کے لیے 50 ہاتھ لمبی سولی بھی گھر پر تیار کر رکھی تھی۔ جب بادشاہ عزت دینا چاہتا تھا تو حمان اس کے لیے سولی تیار کر چکا تھا جو اونچی تھی، جو کہ بڑے آرام سے توجہ کا مرکز بن سکتی تھی۔ سو اس نے بتایا کہ اس نے مردگی کے لیے سولی تیار کی ہے تاکہ اسے لٹکائے، اور شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ حمان کو جو اس نے مردگی کے لیے سولی تیار کی تھی اس پر لٹکایا جائے گا۔ اور پھر خدا کا کلام کتنا حیران کن ہے کہ جو کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔
اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ گناہ کی سزا ہے اور بویا ہے تو کاٹنا پڑے گا۔ تو نے بویا ہے؟ بویا ہے اور کاٹے گا، اے حمان۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ پوچھئے۔ کیا جو آستر نے کیا وہ ایمان کی سادگی کے موافق ہے؟ میرا مطلب ہے اس نے صرف بادشاہ اور حمان کے لیے ایک ضیافت تیار کی جس سے حمان خوشگوار، اسے لگا کہ وہ اس کے نزدیک ہے، گویا اس نے اپنے ارادے کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اس کے لیے ایک پھندا لگایا۔ اس نے صاف طور پر بادشاہ کو کیوں نہ بتایا؟ حمان کی غیر موجودگی میں، جیسا کہ ایماندار عموماً کرتے ہیں، کیوں نہ کیا؟ کیا آستر کا کام ایمان کی سادگی کے موافق تھا یا پھر یہ ایک چالاکی تھی؟ کیا کہیں گے؟ میں آستر کے برتاؤ میں کوئی چالاکی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ تو عقل مندی اور دانائی ہے۔ حمان کو تیار کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے بہت ضروری تھے، جیسے کہ اسے بادشاہ کی ضیافت میں دعوت دینا، ذاتی طور پر اس سے اس موضوع پر جواب طلب کرنا۔ وہ بادشاہ کو حمان کی غیر موجودگی میں نہیں بتا سکتی تھی، لہٰذا یہ ایک دانشمندانہ اور حکمت والا عمل تھا، اور خداوند نے اسے اپنی مشورت کو عملی جامہ پہنانے میں استعمال کیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کے اپنے اوقات ہیں، جی، اور خدا نے حالات اور وقت کو اس رخ پر موڑا کہ جب حمان مردوکی کے لیے سولی بنا رہا تھا۔ بالکل۔ میں 7ویں باب کی آخری لفظ پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آخری آیت ہے کہ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میری توجہ اس پر بڑی جب آپ پڑھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا غصہ کیوں ٹھنڈا ہوا۔ جواب ہے کہ حمان کو سولی پر ٹانگ دیا گیا۔ اس کے متعلق اس سے بات ہے کہ غصہ اور خوف اور پریشانی اور دہشت تھی، لیکن جب شریر حمان کو ختم کر دیا گیا تو بادشاہ کا غصہ، مجھے ایک زبردست بات یاد ہے جس کا تعلق ہم سے ہے۔ ہمارے گناہوں کی بدولت خدا کا غضب ہم پر بھڑکا، لیکن وہ غضب الہی ٹھنڈا کب ہوا؟ جب مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی اور خدا کی عدالت اور انصاف کو وہ برداشت کیا۔ جب مسیح صلیب پر موا اور جی اٹھا اور اس نے کام کو تمام کر دیا۔ صحیح۔ بھائی افراہیم، بھائی فیاض، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ مرد کی نہیں جانتا تھا کہ خداوند پس پردہ اس کی بھلائی کے لیے کام کر رہا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ کی نیند خداوند نے اڑائی ہے۔ وہ نہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے حمان کو وہ سب کچھ مرد کی کے لیے کرنے کو کہا۔ تو ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ خداوند پس پردہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ سب باتوں میں بھلائی کو پیدا کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں دکھائی دیں یا نہ دیں۔ بہت خوب۔ جی آپ؟ میں نے سیکھا کہ ایمانداروں پر خدا کی عنایت ہے، لیکن فقط ان پر جو بائبل کی پیروی کرتے ہیں وہی خداوند کی رفاقت اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کا ضمیر مطمئن ہے۔ خدا ہماری مدد کرے کہ واقعتاً اس کے کلام کی پیروی کر سکیں۔ صحیح۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ خدا فرما روائے مطلق ہے اور وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات کی پرواہ اس طور پر کرتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ کچھ بھی حادثاتی نہیں ہے۔ خدا ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کی پرواہ کرتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے 7ویں باب کی آخری آیت پر تبصرے میں سنا کہ جب حمان اور اس کے بیٹوں کو سولی پر ٹانگ دیا گیا تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بادشاہ غضبناک تھا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جب حمان اس سولی پر مرا، اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا گناہ کے باعث غضبناک تھا۔ 4000 سال انسان کی بدی بڑھتی گئی اور گناہ کے خلاف خدا کا غضب بھی برقرار رہا اس وقت تک جب میں یا آپ نہیں بلکہ وہ متبادل سولی پر لٹکایا نہ گیا، وہ عظیم کفارہ نہ دیا گیا جس کا حوالہ ابراہیم کے بیٹے کا متبادل وہ مینڈا بھی دیتا ہے۔ عظیم قربانی خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے
जो दर हकीकत सूली पर मुआ, और जब वो आपके और मेरे बदले मुआ, मसीह सलीब पर उस गजब को उठाए हुए था। हम सब की बदकारी उस पर ला दी गई, उसने बहुतेरों के गुनाहों को उठा लिया। वहां वो तमाम गजब जो खुदा गुनाह के खिलाफ रखता था मसीह पर उंडेल दिया गया, और जब मसीह मुआ तो खुदा का गजब ठंडा हो गया। खुदा ने आराम किया क्योंकि मसीह ने खुदा के हकूक को अदा कर दिया था। उसने खुदा के जलाल को बहाल किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी कुव्वत को जाया ना करें, क्योंकि खुदा को मुतमिन करने का कोई जरिया नहीं सिवाय मसीह के। मसीह का कफारा, मसीह की कुर्बानी वाहिद चीज है जिसने खुदा को मुतमिन किया। इस दुनिया में खुदा के हजूर कोई मकबूल नहीं हो सकता जब तक वो मसीह के कफारे में पनाह ना ले। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा से मुतमईन हो? आप चाहते हैं कि वो आपको कबूल करे? क्या आप खुदा के गजब से बचना चाहते हैं? तो उस कफारे में पनाह लें, क्योंकि ये गजब उस मुतबादिल पर गिरा, यानी मसीह यीशु पर। और खुदा को मुतमईन करने के बाकी रास्तों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब्दी जिंदगी ले जाने वाला वाहिद रास्ता ये मानना है कि मसीह सिर्फ मेरे लिए मसलूब हुआ। अजीजो, आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه